का जो 2 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ी, लिखा जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का क्या कर दूंगा जी? ताज दे दूंगा। अच्छा, जिस वक्त शायद ये यूहन्ना, चूँकि उस वक्त यूनान की हुकूमत थी, उस वक्त एक सेहरा दिया जाता था, ताज दिया जाता था, शायद वो पत्तों का होता था, जिनकी टहनियों का होता था, या इस टाइप का होता था। तो पौलुस रसूल उसके बारे में कहता है कि वो मुरझाने वाला सेहरा नहीं, बल्कि हमें वो ताज मिले वाला जो कभी भी मुरझाता नहीं है। सो यहाँ एक ज़िंदगी है जो हम दौड़ में, ये जो एथलीट्स थे, ये जो गेम्स में फर्स्ट आते थे, उनको वो सेहरा मिलता था जो उस दौर के रिवाज के मुताबिक था सब कुछ। लेकिन याद रखिए कि यहाँ ज़िंदगी का ताज है, और ज़िंदगी का ताज वही दे सकता है जिसके पास ज़िंदगी है। सो इसलिए यूहन्ना की अंजील में जब हम पढ़ते तो लिखा जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास। सो ज़िंदगी का ताज क्या है? ज़िंदगी का ताज ये है कि उस पर ये भेद खुलेगा कि वो मसीह में है। हालेलुया। ओके, आज गौर से बात सुनिए। हम बहुत सारी, हमारी दुनिया में शायरी की जाती है, और हमारी दुनिया का ये तरीकाकार है कि हम जितने भी सूरमा होते हैं हमारे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए होते हैं अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने लोगों के लिए काम किए, उनको दोहराया जाता, उनको रिपीट किया जाता, उनको सारी उम्र लोग गा गा कर बयान करते हैं, कसीदे गाते हैं, उनकी शायरी इस तरीके से लिखी जाती है कि दूसरे आने वाले लोगों को बताया जाए कि हमारे जो लीडर साहबान थे उन्होंने कैसे ज़बरदस्त काम किए। और बाइबल में भी ऐसा है, बाइबल में भी है। बनी इसराइल में बहुत सारे लोग इस तरीके से अपने सूरमाओं पर फख्र करते थे कि उन्होंने देखो, और शमसून के बारे में लिखा है कि उसने, वो कहता है कि मैंने गधे के जबड़े के हड्डी से क्या कर दिया, 1000 को मार दिया। और फिर अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ें तो वो साउल के बारे में ऐसी कसीदे पढ़ता है, ऐसी बातें करता है, और भी बहुत सारे। तो दुनिया में क्या है कि जितने भी उनकी कौम में कोई सूरमा जिन्होंने कौमों को तय किया, फतेहमंदी की, और आज भी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। अगर हम पाकिस्तान स्टडी पढ़ते हैं या हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं मुख्तलिफ कौमों की, तो हमें पता चलेगा कि वो अपने सूरमाओं के बारे में, जो बड़े उनके लीडर साहबान थे, उनके बारे में बड़ा फ़ख्र करते हैं। और आज हम भी बीइंग ए पाकिस्तानी, जितनी भी हमारी बुक्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सो एक मसीही जो है वो भी सूरमाओं के बारे में बात करता है, लेकिन ये सूरमाओं जो है, दुनिया का कहना और हमारा कहना कितना फ़र्क है। सो यहाँ पे लिखा जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे क्या ना कर, खौफ ना कर। इसका मतलब है कि दुख सहने भी पड़ते हैं। और ये किसको लिखा गया? कलीसिया को। ये खुदा यीशु मसीह जो है यहाँ पे मुकाशफा जाहिर कर रहा है यूहन्ना पर, तो ये स्मरना की कलीसिया को ये मैसेज दिया गया है, और वो कह रहा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे तू क्या कर, खौफ ना कर। इसका मतलब है कि एक ईमानदार इस बात के लिए तैयार रहे कि उसे दुख सहने होंगे, और इस बदन में ये प्रोसेस चलता ही रहता है, इस बदन में ये प्रोसेस चलता ही रहता है। वो दुख कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि कोई हमारी गर्दन उतार दे, कोई हमें कत्ल कर दे। वो दुख, बीमारी, तकलीफ, तंगी, मुसीबत, हाल। तो पौलुस रसूल पर जब ये मुकाशफा, उसका भेद खुल गया, तो उसने कहा कि मैं ये सब चीज़ों को क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। कहता है ये सब जो है आने वाली चीज़ों का पेश खैमा है। सो यहाँ कहता है कि दुख सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, दूसरी बात इसमें ये लिखी कि देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है। अच्छा, याद रखिए कि ईमानदार को ये भी खतरा लाहक है कि जो इब्लीस है एक बड़ी पावर है, गो कि वो कलाम से, खुदा के रूह से, खुदा से बड़ी नहीं है वो एक, लेकिन दुनिया के एतबार से, बदनी एतबार से वो एक बड़ी पावर है। तो कह रहा इब्लीस तुम में से बास को क्या करने हो, कैद में। इसका मतलब है मुसीबत और कैद दोनों ही एक ईमानदार की जिंदगी में वारिद, इस बदनी तौर पर ये सब चीजें उस पर आ सकती हैं ताकि तुम्हारी आजमाइश। तीसरी बात क्या हो जाएगी तुम्हारी, इसका मतलब है कि आजमाइश भी होगी। अच्छा खुदा के लोगों, मैं आपको आज ये बात सिखाना चाहता हूँ
کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو، ابھی ہم سورماؤں پہ بات کریں گے جو ہم نے اپنے آپ کو تسلی دی ہے، لیکن اس حوالے پر ذرا سے سرسری نظر ڈالتے ہیں تو 3 چیزیں ابھی تک ہم نے غور کی. پہلی بات ہے ایک ایماندار کو دکھ بھی سہنے پڑیں گے، اور دوسری بات ہے وہ قید میں بھی جا سکتا ہے، اور تیسری بات اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور 10 دن تک کیا ہو جاؤ گے جی؟ ایک چھوٹا سا دھیما سا ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ 10 دن کے بعد بہت سارے ایماندار شاید قید میں اس لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا مصیبت میں پڑنے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ 10 دن تک کیا کرو گے جی؟ مصیبت اٹھاؤ، اس کے بعد کوئی بات نہیں، 10 دن تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یاد یہاں رکھیے اس سے بھی اوپر درجے کی بات کر دی گئی آگے، اور وہ یہ ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے کیا کر دوں گا. اب مصیبت اور دکھ اور قید اور آزمائش یہ تو بہت پیچھے رہ گئے. آپ دکھ اٹھاتے ہیں تو کم از کم زندہ تو رہتے ہیں، آپ مصیبت اٹھاتے ہیں کم از کم زندہ تو رہتے ہیں، آپ آزمائش میں پڑتے ہیں کم از کم زندہ تو رہتے ہیں، آپ قید میں چلے جاتے ہیں لیکن کم از کم زندہ تو رہتے ہیں. لیکن یہاں تو ایک اول ترین اور آخری ترین بات یہ کہی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ چیزیں ہوں اس کے باوجود بھی جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے کیا کر دوں گا. اچھا یہ آیت جو ہے بڑی جگہوں پہ لکھی جاتی ہے، عمومی طور پہ چرچ بلڈنگ جو ہوتی ہے اس کی دیواروں پر لکھی جاتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا. ہم چونکہ اپنے سورماؤں کو یاد کر کے بڑا اپنے دل کو تسلی کرتے، اور آج میں ان کے بارے میں کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک خدا کا بندہ ہے دانیل، تو اس کے بارے میں ہمارے گیتوں میں بہت زیادہ اس بات کو پریفر گایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی دانیل جو ہے وہ شیروں کی ماند میں اس کو ڈالا گیا، اور خدا کے فرشتے نے شیروں کے منہ کیا کر دیے جی؟ ٹھیک ہے، دانیل کے لیے ایسا ہوا، بند کر دیا، لیکن پھر ان کا کیا کریں گے جو اسی طور سے بہت سارے بھوکے شیروں کے سامنے ایمانداروں کو مارا گیا، لیکن ان کے لیے شیروں کے منہ بند نہیں ہوئے بلکہ شیروں نے ان کو چیر پھاڑ کے کھا لیا. اب کون سے سورما کو یاد کریں گے؟ وہ بھی ایماندار خدا کے لوگ اور وہ بھی ایماندار خدا کا لوگ. یہ اس بات کو اپنے آپ کو اس طریقے سے موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ بس دانیل کا قصہ ہم پڑھتے رہیں، ہم جہاں بھی جائیں گے بس وہ کیا کریں گے جی؟ وہاں پہ شیروں کی مان میں ڈال دیں گے، جانوروں کے سامنے ڈال دیں گے، یہ سب کچھ. تو یہاں پہ کہا ہے کہ پہلی بات دکھ بھی تجھے سہنے ہوں گے، ابلیس بھی تجھے آزمائے گا، قید میں بھی تو پڑے گا، 10 دن تک شاید تیری مصیبت بھی چلے گی، لیکن اس سے بھی آگے یہ ہے کہ جان دینے تک بھی تو کیا رہ جی؟ جان دینے تک بھی وفادار ہے. اور یاد رکھیے کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی. اس کا مطلب بدنی طور پر یہ سب کچھ ہوگا. اور اگر ہم پترس کا جو خط ہے اس میں پڑھتے تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بدن کے اعتبار سے مارا گیا پر روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے بدن میں تکلیف، دکھ، مصیبت، ننگا پن، بیماری، یہ غریبی، یہ سب کچھ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر بھید کھل گیا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک طرف، آپ آخری بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ. تو اگر شیروں کے منہ میرے لیے بند نہیں بھی ہوں گے تو بھی میں جان دینے تک کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو اس طریقے سے تسلی دیتے رہیں کہ یقیناً خدا کرے گا، میرے لیے شیروں کے منہ بند کرے گا، جیسے دانیل کے لیے کیا، جیسے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. یونا نبی کے بارے میں لکھا، ہم یونا کی کتاب جب پڑھتے تو لکھا ہے کہ اس کو جب سمندر میں پھینکا گیا تو مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ 3 دن کے بعد پھر باہر آ گیا. ہو سکتا ہے کوئی ایماندار کبھی بھی باہر نہ آئے، تو کیا وہ بدنی طور پر سوچتا رہے گا یا پھر یہ سیدھے گاگا کہ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہے گا کہ جیسے یونا جو ہے 3 دن اس کے بعد میں بھی ہے. لیکن یاد رکھیے، میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بدن کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن روح کے اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا پر روح کے اعتبار سے کیا کیا گیا؟ بدن میں تو تکلیفیں ہوئی، کوڑے بھی پڑے، کیل بھی ٹھوکے گئے، بے عزت بھی کیا گیا، منہ پر تھوکا بھی گیا، تماچے بھی مارے گئے، لیکن کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں عبدالآباد وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. ہم ایماندار خدا کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ صرف اپنے اس بدن میں رہنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. اور پھر دوسری ایک اور بات جس پہ ہم اپنے آپ کو بڑا تسلی دیتے ہیں وہ ہے صدرک، میشک
اور ابدنجو، 3 شخصیتوں کا ذکر ہم ہمارے گیتوں میں بڑا ہے، ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، اور ہمارے ہر چھوٹے بچے جو ہیں ان کے دل میں جیسے دنیا کے لوگ اپنے سورما کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا سورما اس نے یہ کیا، قوموں کو طے کیا، یہ ہمیں تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں گیا، ہمیں تو ایسا کرنا بھی نہیں ہے۔ تو ہم صدرک مسک اور ابدنجو کے بڑے گیت گاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو جلتی بھٹی میں ڈالا گیا، اور پھر وہاں پہ کیا ہو گیا، الہ زیادہ آ گیا، اور پھر جب وہ باہر نکالے تو کچھ ان کے اندر سے کہتا کہ ایک جلنے کی بو تک نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر وہ بہت سارے ایماندار مقدسین جو یسوع کی خاطر زندہ جلائے گئے، پھر ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ان کا کون سا قصیدہ گائیں گے ہم؟ تو یہاں پھر یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صدرک مسک ابدنجو کی آدھی بات یہ ہے، جب ان کو کہا گیا کہ جب یہ سب کچھ میوزک وغیرہ بجیں، سب ساز بجیں، تو تم اس مورت کو جو بنائیں گے اسے سجدہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہمارا خدا، انہوں نے اس کو وارن کیا تھا کہ اگر یہ سب کچھ سجدہ نہ کرو گے تو تمہیں آگ کی جلتی بھٹی میں کیا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا اس بھٹی میں سے بچانے پر ہمیں قادر ہے، پر اگر وہ نہیں بھی بچائے گا تو بھی اے نبوکدنصر بادشاہ سن لے کہ ہم تیری مورت کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ سو ایک ایماندار کو اگلی بات بھی یاد رکھنی ہے، گیتوں میں یہ بات نہیں کہی جاتی، گیتوں میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ان کو بھٹی میں سے بچا لیا ان کو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آگے لکھا ہے اگر وہ نہیں بھی بچائے گا تو بھی ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ سو ایک ایماندار کو کس لیول تک سوچنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ دکھ سہنے تک یہ سوچتا ہے کہ وہ خوف نہ کرے گا، یا ابلیس کی آزمائش تک سوچتا ہے، یا قید ہونے تک، یا وہ 10 دن یا کچھ دنوں یا کچھ مہینوں یا کچھ سالوں تک کہے گا مصیبت کے بعد اچھا ہوگا؟ اس بدن میں تو سب کچھ ایسا ہی چلتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے کیا کر دوں گا، زندگی کا۔ اور اگر زندگی کا تاج، ٹھیک ہے، خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ اس وقت ہی نہیں، ہر وقت ہی وہ یکساں خدا ہے، وہ صرف دانیل کو بچانے میں یا صدرک مسک ابدنجو کو بچانے میں قادر نہیں تھا، آج بھی قادر ہے۔ لیکن ہم اس بات پہ بھروسہ نہ کرتے رہے کہ وہ ہمیں ضرور اگر خدا کی مرضی نہیں بھی ہے تو بھی ہم ہمیشہ جان دینے تک کیا رہیں گے جی۔ اور آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، اپنے منجی خدا، اپنے لیڈر، اپنے مسیحا، اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں۔ جب لکھا گتسمنی کے اندر جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کا پسینہ بھی، اتنی جان کرنے کی حالت تھی کہ اس کا پسینہ بھی گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں، ایسا لگتا تھا جیسے خون کی بڑی بڑی بوندیں، پسینہ بھی ایسا لگ رہا تھا ایسا۔ تو وہاں اس نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے بس ٹالی جائے، کیونکہ تو صدرک مسک کو بھی بچا لیا، تو نے دانیل کو بھی بچا لیا، تو مجھے بھی بچا لے، بس میں بھائی اتنا۔ ایسا کہا؟ یہ قصیدہ گا رہا تھا؟ ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا کے لوگوں، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم اچھا بہتر اپنا جو ہمارا سٹائل ہے، لائف اور سٹائل ہے، جو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اگر ہم صحت مند ہو سکتے ہیں، اگر ہم بہتر کھا سکتے ہیں، اگر ہم بہتر پہن سکتے ہیں، اگر ہم ان دکھوں سے بچے رہ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس بدن میں یہ سب کچھ ہو تو ہمیں اپنے منجی خدا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر ہے، یعنی جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دکھ مصیبت ہوں گے تو خدا کہے گا نہیں بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ سوری میں نہیں کر سکتا۔ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اسے کہیں اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ یسوع مسیح دنیا کا کفارہ دے، اپنی جان بتیروں کے واسطے فدیہ میں دے، اپنا خون بہائے، اس پاک ترین مقام میں وہ خون لے کر جائے، ابدی خلاصی، ابدی کفارہ جو ہے وہ قبول کیا جائے۔ یہ باپ کی مرضی تھی
تو اس لیے وہ سب کچھ یسوع مسیح کو برداشت کرنا پڑا، اس لیے وہ جان دینے تک وفادار رہا۔ اور پھر اس کو کیا خطاب ملا؟ اور رومیو کے خط میں، جو عبرانیوں کے خط میں پڑھتے اس نے کہا، وہاں لکھا ہے کہ اس نے تیرے ساتھیوں کی نسبت تجھے سب چیزوں سے سب سے زیادہ کیا کر دیا؟ خوشی کے تیل سے مسا کر دیا، کیونکہ تو نے بدی سے نفرت رکھی اور راستی سے کیا کیا؟ دوستی کی، راستی کو پسند کیا، راستی کو پسند کیا۔ سو ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ صرف یہ بائبل کو اس طریقے سے نہ پڑھیں کہ وہاں قصیدہ لکھا ہے بس خدا ہمارے حالات بدل دے، خدا ہمارے لیے یہ کر دے۔ یاد رکھیے خدا کے لوگوں ہر حالت میں خوش رہنا چاہیے، ہر حالت۔ مگر آپ کے پاس بہت اچھا کھانے پینے پہننے کو اوڑھنے کو ہے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہے تو اس سے بھی زیادہ خدا کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ بدن کتنے دن کا ہے، کتنے دن کا۔ ہم اس بدن پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے آج ہم ہیں کل۔ یہ تو بخارات کی مانند ہے، صبح کو اوس جیسے پڑتی ہے، جیسے دھوپ نکلتی ہے اڑ جاتی ہے۔ یہ تو گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں ہمیں اس بدن میں ایسے چلنا ہے کہ ہم جان دینے تک وفادار ہیں۔ صرف دکھ کی بات نہیں، صرف قید کی بات نہیں، صرف پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ہم اس خدا کے کلام کو اس طریقے سے لیں کہ اگر وہ بچا سکتا ہے تو بہتر ہے، وہ قادر مطلق کے ہر کام کرنے میں، لیکن اگر وہ نہیں بھی بچائے گا تو ہم جان دینے تک بھی کیا رہیں گے جی؟ وفادار رہیں گے۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔